बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे जो मईशत है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं और छोटे ताजर हैं, उनके क्या मसाइल हैं। हमने अपने इस प्रोग्राम्स के अंदर बारहा बात की है कि ताजरों के क्या मसाइल हैं, सनतकारों के क्या मसाइल हैं और उनकी क्या तजावीज़ हैं, अदारों के हवाले से उनके क्या तहफ़्ज़ात हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जो छोटे ताजर हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उनके क्या मसाइल हैं। जो एक बैकबोन है मईशत की, वो उसके क्या तहफ़्ज़ात हैं, अदारों के हवाले से हों, जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से हों। तो मैं अपने मेहमान का तारुफ़ आपके साथ कराता चलूँ। मोहम्मद अमजद चौधरी, ये जी सदर हैं लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के। इसके अलावा ये चेयरमैन हैं LBF के। आपको खुश आमदीद कहते हैं अमजद साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि हम जो बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर मईशत के हवाले से, तो सनतकार जो हैं उनसे जब बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो रही हैं, छोटे ताजरों के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल छोटे ताजरों के भी वही हैं और बड़े ताजरों के भी वही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि बड़ा ताजर क्योंकि अपने मसाइल हल करने जानता है, उसके पास सोर्सेज हैं। छोटे ताजर के पास सोर्सेज नहीं हैं। ठीक। जो हमारी फेडरेशनें हैं, जो चैम्बर हैं, वो एसोसिएशनें हैं, एक क्लास एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक। ये छोटे ताजरों के मसाइल हल नहीं करते। ठीक। ना ही हुकूमत छोटे ताजरों को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आती है जहां पे इनकी बात सुनी जाए। ठीक। हमने जो लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री बनाया है, इसमें हमने फैसला ये किया है कि हम हर मार्केट के, हर छोटी इंडस्ट्री के, स्मॉल इंडस्ट्री के, एक रोड के खड्डे से लेके प्राइम मिनिस्टर तक जो मामलात होंगे उनको इंशाल्लाह ताला इनको बिठा के, ताजरों को और हुकूमत के नुमाइंदों को बिठा के इनके मामलात हल करेंगे। अच्छा अमजद साहब, इसके अंदर ये बताइएगा, ज़रा नाज़रीन को वाज़ेह भी हो जाए, चीज़ का पता चल जाए। जब हम बात करते हैं ताजरों की तो उसमें तो सब आते हैं, लेकिन एक हो गए जिनको आप ये कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल ट्रेडर्स, इसकी जो क्या बाइफरकेशन है, क्या तकसीम है, इस हवाले से भी बता दें कि इसके अंदर कौन से लोग आते हैं, कौन से ताजर आते हैं। देखिए जी, बात यह है कि जो हमें इन्होंने स्मॉल चैम्बर का लाइसेंस दिया है ना, ठीक, उसमें उन्होंने ये रखा है कि 2 मिलियन मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए और 20 मिलियन मैक्सिमम टर्नओवर होना चाहिए। वो 2 से 20 मिलियन के दरमियान। जी, 2 से 20 मिलियन के दरमियान। यहाँ 20 से लेके 2 करोड़ रुपए के दरमियान जो है वो स्मॉल ट्रेडर्स हैं। जी, वो स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री आएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन हुकूमत जो कर रही है जी, जो इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ जी, 570 अरब डॉलर, 570 अरब रुपया जी, ताजरों को बिला सूद दिया गया, लेकिन वो किसी छोटे ताजर को नहीं मिला। ठीक। वो बड़े ताजरों ने, किसी ने 10 अरब लिया है, किसी ने 20 अरब लिया है, किसी ने 50 अरब लिया है, लेकिन 2, 4, 5 को निकाल के जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई, बाकी ने प्रॉपर्टी में या कहीं और इन्वेस्ट कर लिया। बिल्कुल। मेरी गुजारिश ये है, खुदारा ये जो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है वो स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री होती है। ठीक। हमारी हुकूमत इनको इग्नोर करती है, बड़े ताजरों को नवाजती है। ठीक। और बड़े ताजर स्वाय अपने मफाद के कोई काम नहीं करते। ठीक। इनको सहूलत देनी चाहिए, इनको आसान शराइत पे कर्जे देने चाहिए, बिला सूद कर्जे इनको मिलने चाहिए और टैक्स में छूट भी इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, अक्सर आपने देखा होगा छोटा ताजर प्रोप्राइटरशिप में होता है। हाँ जी, ठीक। या 2 पार्टनर होते हैं या 3 पार्टनर होते हैं,
یعنی کہ چھوٹے لیول پہ ہے. ٹھیک اچھا چھوٹے لیول کو آپ اٹھائیں گے تو وہ اوپر جائے گا. ٹھیک وہ آپ کے لیے مختلف چیزیں بنائے گا, سنتوں کے لیے پردے بنائے گا, اور اگر اس کو ہی آپ ڈسکریج کرتے جائیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہوگا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے جہاں ڈبیٹ ہوتی ہے, جہاں حکومتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے, وہاں جو بڑے تاجر ہیں, جو صنعت کار ہیں, وہ جو بھی وہاں سے فوائد ہیں یا ریلیف ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں, اور وہ چھوٹے تاجروں تک نہیں جاتا, وہ ان کی بات نہیں کرتے. جی بالکل 100% ایسی ہے. جیسے لاہور چیمبر ہے, ہاں جی, وہ ایک ایلیٹ کلاس کا چیمبر بن چکا ہے, حالانکہ وہاں پہ 40,000 ممبر ہیں, جس میں 70% یہ چھوٹا تاجر ہے. اس 40,000 میں سے 70% جو ہے وہ چھوٹا تاجر ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی سنوائی نہیں ہے وہاں پہ. مجھے ایک بھی کام دکھا دیں وہاں پہ, ایک بھی کوئی پروگرام دکھا دیں جو چھوٹے تاجر کے لیے کیا گیا ہو. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ جو 570 ارب روپیہ تھا وہ بھی یہ بڑے تاجر لے کے, صنعت کار لے کے چلے گئے, اس میں بھی کوئی ریلیف جو ہے یا کوئی پیسہ جو ہے ان کو نہیں آیا. سر نہ اس کا حکومت کو فائدہ ہوا, نہ اس کا اس ملک کو فائدہ ہوا. وہ صرف جنہوں نے قرض لیا ہے صرف ان کو فائدہ ہوا. اچھا یہ جو صنعت کار ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو تو بہت سے مسائل ہیں اداروں کی جانب سے بھی, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا نظام ہو یا دیگر ادارے ہوں, کوئی فیکٹری لگانی ہو تو بڑے مسائل اور مشکلیں ہیں پاکستان میں. چھوٹے تاجروں کو بھی ٹیکس کے جو محکمہ ہے اس سے کوئی مسائل ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے, میں نے پہلے کہا مسائل وہی ہیں. دیکھیں نا, ایک انڈسٹری ہے, چھوٹی انڈسٹری ہے, اس کو بھی وہی 26 محکمے ڈیل کر رہے ہیں. جو بڑوں کا ٹھیک ہے, ایک اربوں کی فیکٹری ہے, اس کو بھی 26 محکمے ڈیل کر رہے ہیں. تو اس لیے پرابلم دونوں کے ایک ہے, ٹیکس اس کو بھی اتنا ہی ہے, ٹیکس اس کو بھی اتنا ہی ہے. تو اس لیے اس وقت تو نہ بڑی انڈسٹری چل رہی ہے نہ چھوٹی چل رہی ہے. جو صنعتیں چل رہی تھی وہ بھی بند ہو رہی ہیں. باہر سے تو ہمیں آوازیں بڑی آ رہی ہیں کہ جی امریکہ یہ کر رہا ہے, چائنا یہ کر رہا ہے, ٹرکی یہ کر رہا ہے, سعودی عرب نے یہ کر دیا. لیکن ہمیں اپنی انٹرنل سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو حکومت ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. کوئی سہولت نہیں ہے, کوئی بینک ریٹ نیچے نہیں آ رہا, انٹرسٹ ریٹ, بجلی کے ریٹ نیچے نہیں آ رہے. اگر ہم بجلی کے ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں ایکسپورٹ کے لیے کمپیٹ نہیں کر سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو سٹاک مارکیٹ تو بڑی جو ہے طریق ساز جو ہے وہ کراس کر رہی ہے, 1,90,000 بھی کراس کر گئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ نظر نہیں آ رہا کہ کیا, تو وہ جو ٹرکل ڈاؤن تھیوری ہے جو نیچے تک بات آنے کی ہے کہ چھوٹے تاجر بھی اس سے مستفید ہوں اور ملے, تو یہ پھر انڈیکس اوپر کس طرح جاتے ہیں؟ بات یہ ہے جی, میری نظر میں سٹاک مارکیٹ تو ایک سٹا ہے. سٹا, ٹھیک ہے. اچھا تو سٹا جو لوگ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں, جن لوگوں نے 570 ارب لیے ہیں تو وہ کہاں جانے ہیں؟ وہ سٹاک میں جا رہے ہیں آپ کے. ظاہر ہے پراپرٹی تو ڈیڈ ہو گئی اس وقت. پراپرٹی کا کاروبار ڈیڈ ہوئی ہے تو لوگ یا تو سونے کی طرف یا یہ سٹاک. جی پراپرٹی کا کاروبار ڈیڈ ہو گیا. جب پراپرٹی کا ڈیڈ ہو گیا تو پھر اس کے بعد یا گولڈ آ گیا, یا سٹاک مارکیٹ آ گئی, تو پھر اسی پہ انہوں نے وہ کھیل کھیلنی ہے. جب یہ اڑائیں گے تو غریب آدمی مارا جائے گا, بڑے اپنا نکال جائیں گے. اچھا یہ جو آپ نے جس طرح بتایا کہ لاہور چیمبر کے اندر تو 40,000 جو ہیں وہ ممبر ہیں, جو آپ کے سمال ٹریڈرز اور سمال یہ انڈسٹریز ہے جو یہ چیمبر ہے, اس کے اندر کتنے ممبر ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی ابھی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا اس کو شروع کیے ہوئے؟ پراپر اس کو شروع کیے ہوئے ہمیں 3 مہینے ہوئے. 3 مہینے ہوئے. اچھا اس چیمبر کو جی پراپر شروع کیا. ٹھیک ہے. لائسنس ملے ہمیں 1.5 سال ہو گیا. ٹھیک. لیکن اس کے لوازمات ہوتے ہیں, اس کی بلڈنگ بننی ہوتی ہے, اور معاملات ہوتے ہیں, وہ سارے کرتے کراتے 3 مہینے میں ہم, جب ہمیں لائسنس ملا تھا تو 300 کچھ ممبر تھے. ٹھیک. اس وقت ہم 1500 کے قریب چلے گئے 3 مہینوں میں. اور روز ممبرشپ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی.
مجھے امید ہے کہ ہم ایک ڈیڑھ سال میں اس کو بہت اوپر لے جائیں گے. اچھا اس کے اندر جو کیا کرائٹیریا ہے, کون لوگ ہیں جو اس چیمبر کے جو ہیں وہ ممبر بن سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا جی کہ لاہور چیمبر کا اور اس چیمبر کا کوئی فرق نہیں سوائے ایک چیز کے کہ اس میں انہوں نے لمٹ بنا دی ہے کہ 2 ملین سے لے کے 20 ملین تک آپ نے ہاں جی بتایا. بس وہ جس کے پاس ٹرن اوور ہے وہ اس کا ممبر ہو سکتا ہے. کیا سہولیات ملیں گی؟ لوگ اس چیمبر کے بھی ممبر ہیں, آپ کے چیمبر کے بھی ممبر بن جائیں, ان کو کیا, میرا مطلب کیا ریلیف ہے, کیا فیسلٹی ہے, کہاں ان کی آواز اٹھائی دیکھیں جائے گی؟ جی اس چیمبر میں اس چیمبر میں تمام پاورز ایک جیسی ہیں. ٹھیک. جو وہ چیمبر کر سکتا ہے وہ یہ چیمبر کر سکتا ہے. قانون میں بالکل سوائے 2 اور 20 ملین کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. اچھا کوئی فرق نہیں ہے. ہم اس کو ڈریس کر رہے ہیں چھوٹے تاجر چھوٹی انڈسٹری کو لے کے. ہم نے ہمارا طریقہ کار کیا ہے, ہم ایک مارکیٹ سے اس کے پرابلمز لیتے ہیں, ٹھیک, اس سے ریلیٹڈ آفیسروں کو بلاتے ہیں, اس مارکیٹ کے لوگ بلاتے ہیں, ان کا آپس میں بیٹھ کے وہ مسائل کو حل کرتے ہیں. ٹھیک. وہ جب آ جاتا ہے مسائل حل ہوتے ہیں تو پھر ہم ان آفیسر سے پوچھتے ہیں جی یہ کب تک حل ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ 1 مہینے بعد. 1 مہینے کے اندر. ہم کہتے ہیں یہ 1 مہینے بعد اس ڈیٹ کو دوبارہ میٹنگ ہوگی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ آ کے اپنا پروگرس دیں گے انہی لوگوں کے سامنے جن کے مسائل تھے. ہم نے اس کا یہ طریقہ کار رکھا ہے اور انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن پہلے ہم گورنر صاحب سے بھی مل کے آئے ہیں. انہوں نے تمام محکموں کو انسٹرکشن دی ہے کہ ان کی بات سنی جائے. ہماری کوشش ہے اگلے 1-1.5 ویک میں چیف منسٹر صاحبہ کو بھی ملنے کی. یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ان کو ڈریس نہیں کیا جاتا اور حکومت تک ان کی آواز نہیں جاتی وہ آواز ہم پہنچائیں. میں حکومت کو بھی بار بار کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی پالیسی بناتے ہوئے جو سٹیک ہولڈر ہے نا اس کو شامل ضرور کریں. یہ تو ہر جگہ ہے جی کہ کوئی کام ہو رہا ہو جب تک بیچ میں سٹیک ہولڈر نہیں ہوگا تو بات کیسے ہوگی؟ ہمارے یہاں صرف فوٹو سیشن کو لیا جاتا ہے اور جی حضوری کو لیا جاتا ہے, سٹیک ہولڈر کو نہیں لیا جاتا. اور بیوروکریٹس اپنے کمروں میں بیٹھ کے دیکھیں نا, ایک بیوروکریٹ ہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اسلامیات میں, اس کو آپ کسٹم کا ایک قانون بنانے کے لیے دے دیتے ہیں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے کیا بنائے گا؟ ٹھیک بات ہے. وہ تب بنے گا جب آپ اسٹیک ہولڈر کو بیچ میں شامل کریں گے, ورنہ تو اپنی مرضی سے بنائے گا اور پھر لوگ روتے رہیں گے, حکومت کا بجٹ کم ہوتا رہے گا تو خراب ہوتا رہے گا. اچھا یہ بتائیں, آپ نے بھی بات کی گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور اداروں کے ساتھ, کیا حکومتی نمائندے جس طرح ملاقاتیں چیمبر کے اندر ہوتی ہیں صنعت کاروں سے تجاویز لی جاتی ہیں, آپ کی بھی کہیں اداروں کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, کوئی تجاویز حکومت آپ سے لے رہی ہے؟ جی بالکل لے رہی. اچھا بات چیت چلتی ہے آپ جی بالکل. ہم نے اس پہ کوئی عمل درآمد بھی ہو رہا ہے؟ فی الحال تو نہیں. فی الحال تو نہیں. فی الحال تو نہیں. تو آپ کی مین جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا آپ لوگ چاہتے ہیں, ایک تو ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ جی ہمیں اس میں شامل کیا جائے, سٹیک ہولڈرز ہیں جو مسائل ہیں اس کے اندر آپ نے کہا کہ انہوں نے بلا سود قرضے بھی دیے جائیں اور تاجروں کو جو ہے وہ کوئی ریلیف دیا جائے چھوٹے تاجروں کو. آپ کے بنیادی اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں؟ حکومت جب بیٹھے تو کیا تجاویز آپ کے پاس ہیں جو آپ حکومت کو دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے, سب سے پہلے تو ہمارا ملک چلتا ہے جی 2 باتوں پہ. جی. ایک ہماری امپورٹ ہے, ایک ہماری ایکسپورٹ ہے. ان دونوں سے تمام تاجر ریلیٹ ہیں. اس وقت ہماری ایکسپورٹ کم ہے. ایکسپورٹ کم اس لیے ہے کہ ہمارے ایکسپینس بہت زیادہ ہیں, ہمیں ٹیکس بہت زیادہ دینا پڑتا ہے, توانائی بڑی مہنگی ہے, ہمیں بجلی بہت مہنگی ملتی ہے, ہمیں گیس بہت مہنگی ملتی ہے, ہمیں بینک ریٹ بہت ایکسپینسو ہے. یہ 6-7% پہ آنا چاہیے. ٹھیک. اچھا اب آگئی امپورٹ کی بات.
امپورٹ میں ہم نے اتنا برا سسٹم بنا دیا ہے. حکومت نے تو کوشش کی تھی کہ اچھا سسٹم بنے, لیکن کچھ بیوروکریٹ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بڑا عجیب سا ایک سینیریو دے کے ایک سسٹم بنا دیا کہ کوئی بھی مال لاہور, پشاور, پنڈی, کہیں بھی کسی ڈرائی پورٹ پہ جاتا ہے تو ایگزامینیشن وہاں ہو رہا ہے اور اس کی ویلیو اپریزمنٹ کراچی ہو رہی ہے. پورے پاکستان کے اپریزر اٹھا کے کراچی لے گئے. اچھا, اب اس میں اتنے مسائل ہیں, وہ اگر کوئی غلط کرتے ہیں تو یہاں کا جو آفیسر بیٹھا ہے وہ اس میں اتنی جرت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی اگر اس کو میں ٹھیک کروں گا تو مجھے اوپر سے بدنامی آ جائے گی. اچھا, جب یہ ایک ہو گیا معاملہ, اس میں ہمیں پڑتی ہے ڈیمریج ڈیٹینشن کنٹینر کی. ٹھیک, آج تک ہم کلب مر گئے, لیکن پتہ نہیں یا تو وہ شپنگ لائنز بہت تگڑی ہیں یا ہماری حکومت بہت کمزور ہے کہ پوری دنیا میں کنٹینر رینٹ $5 سے $10 میکسیمم ہے. ہمارے کیا؟ ہمارے یہاں پہ $120 سے شروع ہوتا ہے اور $180 تک جاتا ہے. یار ایک تو ہماری جو ہم پاورٹی لائن سے بھی نیچے رہنے والے لوگ ہیں, بائنگ پاور رہی نہیں ہے. یہ حکومت جب اس طرح کے فیصلے کرتی ہے تو آف کورس جس طرح میں نے آپ نے کہا جی حکومت سے آپ کہتے ہیں ہماری بات بھی ہوتی ہے, بیٹھتے بھی ہیں, پھر آپ ان کو یہ بتاتے بھی ہوں گے, یہ ان کے علم میں بھی ہوگا کہ دنیا میں $5 سے $10 ہے اور وہ سب ترقی یافتہ یا مضبوط ملک ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہیں. چلیں ہمارا 5 کی 10 کی جگہ 15 سے 20 کر دیں, تب بھی دگنا ہی دے رہے ہیں. یہ 120 کی سمجھ نہیں آئی. بات یہ ہے جی, یہاں اس لیے ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں. میں بہت بڑے پلیٹ فارم پہ یہ بات کر چکا ہوں, کوئی بندہ, کوئی محکمہ ایف بی آر سے, حالانکہ ایف بی آر لائسنس ایشو کرتا ہے شپنگ لائن کو, ٹھیک, ایف بی آر کے لائسنس کے نیچے کام کرتا فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے, جی, ٹھیک, لیکن اس کو آن کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. وزیر داخلہ ان کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی محکمہ شپنگ لائن کو آن نہیں کرتا. جب کسی کو آپ کھلی چھٹی دے دیں گے, اب دیکھیں نا, لا یہ ہے, قانون یہ ہے کہ جو فریٹ کی مد میں پیسے آپ پاکستان میں لے رہے ہیں, ٹھیک, وہ پاکستان سے باہر لے کے جا سکتے ہیں. جو فریٹ کی مد میں آپ پیسے لیتے ہیں وہ باہر لے کے جا سکتے ہیں, جا سکتے ٹھیک ہیں. ہے. جو کنٹینر رینٹ کی مد میں لے رہے ہیں وہ نہیں لے گا, قانون کے مطابق نہیں جا نہیں سکتا. جا سکتا, اربوں ڈالر جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. جی باہر جا رہے ہیں. چیک کر لیں, ریکارڈ چیک کر لیں. میری حکومت کو کھلی ریکویسٹ ہے کہ اس کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ جو فریٹ کی مد میں پیسے ہوتے ہیں وہ آپ جو ہیں باہر لے کے جا سکتے ہیں, جو رینٹ کی مد میں ہیں پیسے وہ باہر نہیں لے کے جا سکتے, جبکہ پیسے باہر جا رہے ہیں. جی بالکل جا رہے ہیں. میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں, ایسے ثبوت دے سکتا ہوں کہ ایک کنسائنمنٹ پہ ڈیوٹی ہے 80 لاکھ, کنٹینر رینٹ ہے 3 کروڑ. کیا کریں گے؟ وہ اینڈ آف دا ڈے کس کو پڑھنا ہے؟ آف کورس سسٹم وہ اینڈ یوزر کو پڑھنا ہے. تو اینڈ یوزر تو پہلے ہی مرا پڑا ہے. تو تبھی تو بائنگ پاور ختم ہے. چیزیں جو لوگ دکانوں میں لگا کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کسٹمر ہی لیکن ختم ہونا شروع ہو آج گیا. آپ صرف شپنگ لائن کو کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے 20 سے 25% قیمتیں نیچے آ جائیں گی. شپنگ لائن کو کنٹرول کرنے سے آپ کہتے ہیں قیمتیں کم ہو جائیں گی. جی تو 20-25%. یہ بات حکومت کو بھی تو پتا ہوگی, پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ سر جی یہی تو اچھا چلیں اس میں یہ بتائیں, جو ان کے مسائل ہیں آپ کے تاجروں کے, آپ ایک آواز بن کے کیوں نہیں اٹھاتے کہ جب آپ کے اتنے مسائل ہیں, اتنی چیزیں ہیں, اتنی گفتگو بھی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں تجاویز کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو بات تو آئیڈیاز تو ہوگی, ایگزیکیوٹ بھی تو کرنا ہے نا چیزوں کو, وہ کیسے آپ نے ہوگا؟ بڑا اچھا سوال کیا. یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مفاد پرست جو ٹولہ ہے نا جی, جو ذاتی مفاد دینے والے لوگ ہیں, وہ حکومتوں کو بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ
टीसी भी रच के करते हैं, मुखालफत नहीं करते। करते जो ऊपर से कहा जाता है वो कहते हैं जी जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनकी सुनी भी जाती है क्योंकि उन्होंने ज़ाती काम लेना है ना। अब मैंने बहुत सारी उम्र चैम्बर में मैं रहा, वहाँ क्या होता है, एक मिनिस्टर साहब को बुलाया जाता है या किसी भी इदारे के हेड को बुलाया जाता है, लोगों को बिठाया जाता है, बात की जाती है, लोगों के प्रॉब्लम्स सुनाए जाते हैं, एक दो बंदे बीच में रैश गुफ्तगू भी कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद मिनिस्टर साहब को वहाँ से उठाया जाता है, कमरे में ले जाया जाता है, अपने अपने काम करा लिए जाते हैं, वो जो होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वह फिर अपनी फाइलें रख के वो साइन करवा लेते हैं, वो एक माहौल तो क्रिएट कर देते हैं, बस कोई बीच में प्रोवोक भी कर देता है या नतैश दिलवा देता है, तो उसके वो भी प्री प्लान्ड होता है, वही कह रहा हूँ, स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट, यानी आप किसी को तैश दिलाएंगे तो वो उठेगा ना, फिर आप उनको है कि मैं जी आपके साथ बहुत अच्छा हूँ, आए बैठे हैं, चाय पिए, एक हाई टी करते हैं और ये मेरी एक फाइल है, वो साइन करते हैं। इतनी सी बात है। और चैम्बर में बुलाया ही उसको जाता है, जब किसी बड़े का कोई उस इदारे से काम होता है फिर उसको उस इदारे के हेड को बुला लिया जाता है। तो इसका मतलब है फिर ये जो चैम्बर है ये बेसिकली, तो अगर जो आपकी बात है ये फिर कुछ ताजरों की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा सर इस वक्त तो नहीं हो रही, ये तो नुमाइंदगी हो रही है, अपनी नुमाइंदगी हो रही है, सिर्फ जो बैठे हैं काम। अपने जो सिर्फ जाती काम, सिर्फ जाती काम। बेशक चैम्बरों के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैम्बरों के लीडरों को बुला लें, लाहौर चैम्बर के, और मुझे भी बुला लें, मैं हर चीज़ प्रूफ कर दूंगा कि हो क्या रहा है। तो फिर इसका मतलब है जो आम ताजर है और या जो आप छोटे ताजर, तो फिर उसका लिए तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बना लिया ये फिर उन छोटे ताजरों के लिए कि जहां उनकी बड़े जगह पे आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, तो फिर ये एक प्लेटफॉर्म बन गया। इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि हर वो काम इस चैम्बर में होगा जो छोटे ताजर, छोटी इंडस्ट्री के लिए बेहतरी की तरफ गामज़न होगा, ज़ाती किसी का कोई मफाद वहाँ पे नहीं होगा। अच्छा ये भी बताइए कि छोटे ताजरों के मसाइल जो हैं पीरा के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हैं, ये तजावज़ात के हवाले से जो काम हुआ है इस ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? बात यह है जी कि ऑपरेशन जो किया गया है तजावज़ात के हवाले से मेरी नज़र में वो ठीक है। हाँ गुड, उसमें गलत नहीं किया गया। चलें अच्छी बात है, आपने एक बात, क्योंकि तजावज़ात है तो उसके खिलाफ ऑपरेशन। बात यह जी कि अगर किसी ने रोड पे ठेला लगाया हुआ है या रोड पे उसने काउंटर लगा के रोड ही बंद किया हुआ है तो उसका तो हक नहीं बनता। ये तो ना इस्लाम इजाज़त देता है, बिल्कुल ना कानून इजाज़त देता है। तो इसलिए वो तो ठीक है। अब आप बाज़ारों में जाएं तो बड़े खुले तरीके से जा सकते हैं। और इस हुकूमत ने अच्छे काम भी किया, चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत आला काम किया है। अब वो ये जो बसंत का किया है, हाँ जी, अब देखें ना, ये बहुत बड़ा डिसीजन था। हाँ जी, ऑफ कोर्स ये बड़ा बहादुरी का डिसीजन है। 2 दहाइयों के बाद लोग अब बसंत देखेंगे यहाँ लाहौर के। 25 साल बाद बसंत हो रही हाँ है। जी। हमारी एक पूरी पौध हाँ जी, जिसको बसंत का पता ही नहीं है, नहीं, वो कहते हैं ये बसंत होती क्या है। हाँ जी, वो अब देखेंगे। तो अब वो देखेंगे। और अगर ये हमारे अब लाहौरियों पे डिपेंड करता है कि इस इवेंट को यहाँ तो पूरी ज़िंदगी के लिए खोल जाए तो यहाँ सारी बंद हो जाएगा सारी जिंदगी। देखिए जी, हुकूमत तो जो SOPs देती है ये तो अवाम का काम भी है कि उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करें। जो सेफ्टी मेजर्स बता दिए गए हैं, अगर आप उसको साथ लेके चलती है, अवाम उस पर अमल दरामद करती है, तो फिर तो ये एक अच्छा आप त्यौहार और लोग जो है एंजॉय कर लेंगे बसंत को। लेकिन अगर, क्योंकि पता आपको कि जिस तरह के लोग हैं यहाँ पे और सब चीज़ें बीच में इस्तेमाल भी होती हैं, अभी भी लोगों की से जो है पतंगे और उस किस्म की डोरे जो हैं वो पकड़ी गई हैं जो केमिकल वाली हैं, तो उसके बाद ये तो माँ बाप पे डिपेंड करता है, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि अपनी छत पे किसी गलत आदमी को ना चढ़ने दें, किसी गलत डोर, किसी गलत केमिकल वाले को ना चढ़ने दें। बात यह है कि इतना बड़ा इवेंट है और इसका फायदा एक जो लेवी बनाता है ना, हाँ जी, उससे लेके ऊपर तक यस हर बंदे का फायदा है। अब देखे ना,
اندرون شہر کی چھتیں لوگ کرائے پہ لے رہے ہیں ہاں جی، لاکھوں روپے کے کرائے کے اوپر جی 5 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک ریٹ کل میرے سامنے آئے ہیں. پھر اس کے بعد جتنے اندرون شہر میں سکول ہیں ان کی چھتیں حکومت آکشن کر رہی ہے. تو یہ فائدہ ہے نا، یہ پبلک کا فائدہ ہے. اب اگر کسی کی چھت کرائے پہ جا رہی ہے، چھت تو خالی پڑی ہے نا اس کی، اس کو 5 لاکھ 10 لاکھ مل رہا ہے، تو اس کی تو سال کی روٹیاں آ گئی. تو خدا کے لیے اس ایونٹ کو کامیاب کرائیں اور حکومت کو شرمندہ مت کیجیے گا. میری لاہوریوں سے یہ ریکویسٹ ہے. نہیں جی، میری بھی اپنی ہے، ہم نے خود بھی بہت پسند منائی اور بہت انجوائے بھی کیا، لیکن آف کورس انسان کی جو زندگی ہے وہ زیادہ اہم ہے کسی بھی ایسے ایونٹ سے. تو لوگوں کو بھی چاہیے جو حکومت کی جانب سے آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل درآمد کریں تاکہ کسی بھی جو حادثہ ہے یا سانحہ ہے اس سے بچا جا سکے. لیکن یہ بھی بتائیے گا امجد چودھری صاحب کہ بسنت جو فیسٹیول ہوتا تھا ہم نے منایا، سستے دور تھے، کیا آج ایک عام تاجر سے لے کے یعنی عام بندہ وہ اڑا سکتا ہے، بسنت منا سکتا ہے؟ یہاں تو میں نے جو پتہ کیا ہے جی، اب وہ ایک تاوے سے 1.5 تاوا بھی وہ کہہ رہے ہیں 300 کا 250 کا 400 کا. اب ایک پتنگ تو ایسے کر کے ایسے نکل جانی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ڈور بھی جانی ہے. تو ایک پہ چاہیے اگر آپ کو اگر 1000 روپے کا پڑ رہا ہے تو اچھی بسنت منانے کے لیے تو پھر آپ کو اب یہ کوئی 10-20 ہزار والا کام تو رہا نہیں ہے. تو جس کی تنخواہ مہینے کی 20-30 ہزار روپیہ نہیں ہے، اس نے لاکھ روپے کی 50 ہزار روپے کی چھت تو چھوڑے اس نے کرائے پہ لینی ہے. یعنی وہ ڈور گڈی بھی جو ہے وہ بھی خرید نہیں سکتا. تو کیا یہ بسنت بھی اب اشرافیہ کا جو ہے تہوار ہوگا؟ جی بالکل، اس وقت تو اشرافیہ کا تہوار ہے، اور اشرافیہ کی جیب سے پیسے نکلیں گے تو غریب آدمی کو جائیں گے. ہاں ٹھیک. دیکھیں نا، آپ اس طرف سوچ لیں نا اس کو. ٹھیک بات ہے، میں تو ایگری جو بات اشرافیہ کی جیب، آف کورس جو ڈور لگا رہا اس کو بھی پیسے جا رہے ہیں. میں نے عرصے بعد دیکھا یہ جہاں باٹی میں یہ جو پرندہ مارکیٹ جو ختم ہوئی، یہاں پہ نالے پہ بڑی ڈور لگتی ہوتی تھی کسی زبان پہ. ہم نے بھی بہت لگائی، منارے پاکستان بہت جگہوں پہ اڑائی اور پتنگیں. لیکن بات ٹھیک ہے جی، یہ جو اشرافیہ کی جیب سے پیسہ نکلے گا تو غریب آدمی کی، کیونکہ یہ پیسہ اینڈ جو ہے وہ غریب آدمی کو جانا ہے. یہ امیر آدمی کو پیسہ نہیں جانا، امیر کی جیب سے نکلے گا، غریب کی جیب میں جائے گا. تو اس لیے یہ بہتر ہے. میری ایک دفعہ پھر اپنے عسکری اداروں سے ریکویسٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے، چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان بزنس مینوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، ان پہ ٹرسٹ کریں. آپ ان کو چور مت سمجھیں، یہ چور نہیں ہے، یہ مجاہد ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں. خدا کے لیے ان پہ ٹرسٹ کریں، ان کو کھلی چھٹی دیں. آپ ان کو ایک دفعہ چھٹی دیں گے، یہ دیکھیے گا کہ جو 1 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے وہ 10 روپے ٹیکس دے گا. ان پہ اعتماد تو کر کے دیکھیں. ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے قانون بنانے والے ادارے ان پہ اعتماد نہیں کرتے. جو ٹیکس دیتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ چور ہے، وہ سارا سال اسی سے لیتے رہتے اپنی ریٹرن دے کے یہی کہتا رہتا ہے خدا کے لیے میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں. جو نہیں دیتا وہ موجے کر رہا ہے. اچھا، بہت سے لوگ ہیں جو آپ نے بات کی ہے اور اسکول آف تھاٹ کے جو ہیں وہ رکھتے ہیں کہ یار ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے تو زیادہ بہتر ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے. جس دن آپ ٹیکس نیٹ میں آ گئے، بشمول میں آپ ایک دفعہ اندر آ گئے ہیں، ٹیکس کٹ کے جاتا ہے، وہ ہمیں ہی لیٹر بھیجتے رہتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. ہاں، تو میں نے تو آپ کی بات سے ایگری کیا ہے. میں تو سیکنڈ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ان کو پکڑیں جو نہیں دے رہے، جو دے رہے ہیں ان کا گلا نہ دبائیں، ان کو چھٹی دیں، ان پہ اعتماد کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. پوری دنیا میں ٹیکس دینے والے کو بڑے سے بڑا آفیسر کو اٹھ کے کرسی دیتا ہے. ہمارے یہاں باہر کھڑا ہوتا ہے جو ٹیکس دیتا ہے، وہ باہر کھڑا ہوتا ہے. جو نہیں دیتا وہ اس آفیسر کے پاس اندر بیٹھا ہوتا ہے. نہیں چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے
محمد امجد چودھری کی گفتگو سنی اور انہوں نے بڑے کھلے الفاظ کے اندر جو اپنا موقف ہے وہ سامنے رکھا، کسی لگی لپٹی کے بغیر انہوں نے بتایا کہ پچھلے دور حکومت کے اندر جو 570 ارب روپیہ تاجروں کو دیا گیا وہ سارے جو صنعت کار ہیں وہی لے کے نکل گئے، جبکہ چھوٹے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، ان کو بلا سود قرضے جو ہیں وہ ملنا چاہیے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اور جو چیمبر ہے انہوں نے کہا وہ بھی ایک اشرافیہ کہ لوگ اپنے مسائل جو ہے قیادتیں وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، جبکہ عام تاجر جو انہوں نے بتایا کہ 2 ملین سے لے کے 20 ملین تک جو ہے وہ سمال ٹریڈر اور سمال انڈسٹریز کے اندر آتا ہے، یعنی جو بندہ 20 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ روپے تک کا جس کا ٹرن اوور ہے وہ سمال ٹریڈرز اور سمال انڈسٹریز کے اندر چھوٹا تاجر کہلاتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کا جو ہے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنا ایک الگ سے چیمبر جو ہے یہاں پر سٹارٹ کیا ہے چھوٹے تاجروں کے حوالے سے، جس کے اندر 1500 سے زائد جو ہیں اس کے ممبران بن چکے ہیں اور اس کو بنے ہوئے بھی 3 ماہ ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو تاجروں کے ریلیف کے لیے ان کی آواز اٹھانے کے لیے یہ چیمبر بنایا گیا ہے، کیونکہ جو لاہور چیمبر ہے وہاں پہ چھوٹے تاجروں کی بات نہیں کی جاتی۔ ہم اس امید کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جو چھوٹے تاجر ہیں جس کی کہیں سی پلیٹ فارم پہ بات نہیں سنی جاتی اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اداروں کے یا حکومتی نمائندوں کے پاس جا سکیں، تو اس کا بھی فورم ہے، یہ کامیاب ہونا چاہیے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ویسے ہی سنے جانے چاہیے جیسے بڑے صنعت کاروں کے سنے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔